अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिकरी। एक और साबिक वजीर आजम, एक और अदालती केस और इसके खिलाफ आने वाला एक और अदालती फैसला। ये वो वाकयाती सीक्वेंस है जो आज एक बार फिर हमारे सामने आया है, जिसमें फर्क सिर्फ किरदारों का है। कहानी का आगाज और अंजाम सब कुछ पुराना है। साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाब से सिर्फ 9 रोज कबल वो हुआ है जो 2018 से कबल हुआ था कि जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज को 2 नैब रेफरेंसेस में सजा सुनाई गई थी। साइफर केस इस लिहाज से अपनी नौयत का मुनफरिद ट्रायल है कि जिसको 2 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से गैर शफाफ जेल ट्रायल होने के बायस कलअदम करार दिया गया। ताहम इसके बावजूद ट्रायल पर संजीदा कानूनी सवालात आज इसका फैसला सुनाए जाने तक बरकरार रहे। अदालत की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला की गैर हाजिरी में सरकारी वकला की बतौर वकला सफाई तैनाती का मामला हो या अदालत की तरफ से शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करवाने का मौका ना दिए जाने का मामला हो, साइफर ट्रायल अपने पीछे बहुत सारे छोड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब ने इस फैसले पर अपना रद्द अमल इन अल्फाज में दिया। ट्रायल ही बड़ा गैर कानूनी और गैर आईनी था। इसकी सजा जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ और अनासर थे जो कि चाहते थे कि जल्दी से सजा सुनाई जाए। उस सजा की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान को साइफर केस में सजा पर नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने इस सिस्टम पर सवाल नहीं उठाया, जिसका निशाना हर दौर में कोई ना कोई वजीर आजम बना है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, खुद नवाज शरीफ साहब हों, यूसुफ रजा गिलानी साहब हों या फिर इमरान खान। उल्टा नवाज शरीफ हमें अपना बयानिया दोहराते सुनाई दिए। हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया, गम दुख में सह गया, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया। सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस रहेगा कि साइफर केस का ट्रायल पाकिस्तान की अदालती तारीख में किस तरह याद रखा जाएगा। अपील में साइफर केस ट्रायल को हाई कोर्ट मिस ट्रायल करार देगी। 2 बार कलअदम करार दिए जाने वाला साइफर ट्रायल अपने पीछे कितने बड़े सवाल छोड़ गया है। बानी पीटीआई की साइफर केस में सजा को नवाज शरीफ अपने लिए एक बड़ा सियासी रिलीफ क्यों समझ रहे हैं और नून लीग को अब नैब का खात्मा शिद्दत के साथ याद क्यों आ रहा है। और नाज़रीन, साइफर केस के अदालती फैसले के हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त अहमद अवैस साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और सीनियर आप माहिर कानून है। जदून साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे, जिस तरह से ये ट्रायल चल रहा था साइफर केस का, आज का फैसला इसके तनाजुर में आप लोग के लिए कोई नेचुरली सरप्राइज तो नहीं होगा। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को सफाई के गवाह पेश नहीं करने दिए गए, साइफर केस में भी उनके अपने वकील जो है वो गवाहों पर जिरा नहीं कर सके, तो इस फैसले को किस तरह से देख रही है आपकी जमात? ये ना इट्स अ मर्डर ऑफ ट्रायल, और कहते हैं कि जस्टिस इन हेस्ट इज जस्टिस बरी। जस्टिस को ये बरी कर दिया गया जिस अंदाज में ये सारा सिलसिला हुआ है, और ये इंसाफ के न तकाजे पूरे हुए, ना आर्टिकल 10A के तकाजे पूरे हुए, और 10A को इस तरह से उठा के फेंका है कि इट अमाउंट्स टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आप देखिए कि एक दो इसमें खास तौर पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब, इन दोनों को हक हासिल था कि अपनी मर्जी का, और किसी भी एक्यूज को कानून ये कहता है कि उनको हक हासिल है कि अपनी चॉइस का, अपनी मर्जी का वकील करें, और उनको बाकायदा टाइम दिया जाता है उसके ऊपर जिरा करने का भी। और यहाँ पे ना सिर्फ ये कि वो हक छीना गया उनसे, बल्कि शाह महमूद कुरैशी को तो 342 का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो कहते रह गए, फैसला सुना दिया। और दूसरी बात, एक अहम बात, कि 342 की स्टेटमेंट जो है, जो इमरान खान की रिकॉर्ड हुई, तो राइट टू डिफेंस जो है ये उनका हक है, उसको डिनाई किया गया, जैसे तोशाखाना केस में किया गया। तो ये इसको कैसे आप कह सकते हैं कि ये फैसला कानून और आइन के तकाजे पूरे करता है? ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस वक्त में इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और पाकिस्तान में अमन के साथ एक सही अदालती निज़ाम आएगा जो पाकिस्तान के आइन के मातहत और आइन के साथ एक अथॉरिटी डिराइव करेगा, तो सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर
جو اس زمرے میں آتے ہیں ان کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوگی. رائٹ احمد صاحب، آپ نے جس طرح سے کہا کہ مرڈر آف ٹرائل تھا، انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، آرٹیکل 10A کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے، میں جدون صاحب کی طرف یہی سوال لے کے جانا چاہوں گی. جدون صاحب، آپ کی ایک ایسے ٹرائل کے بارے میں فیئر قانونی اسسمنٹ کیا ہے سر، کہ جس کو 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر شفاف ہونے کی بنیاد پر کل عدم قرار دیا اور آخر میں ٹرائل کورٹ نے عجلت میں سرکاری وکیلوں کے ذریعے یہ کام چلایا. آپ اس پہ کیا ویو رکھتے ہیں جدون صاحب؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو تقاضے آئینی تقاضے ہیں فیئر ٹرائل کے وہ پورے نہیں ہوئے؟ میں تو سمجھتا ہوں آج دن تک کسی بھی سیاسی لیڈر کو جب بھی سزا دی گئی ہے تو آئین کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور فیئر ٹرائل کا رائٹ کسی کو نہیں دیا گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہی سزا میاں نواز شریف کو دی گئی تو انہوں نے کہا جی آج ایک طاقتور بندے کو سزا دی گئی ہے، عوام جو ہے نوافل ادا کریں. یہ عمران خان کا بیان تھا. تو آج ہم کیا سنت ادا کریں یا نوافل ادا کریں؟ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. تو جو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس بنایا جاتا ہے، وہ چاہے عمران خان کا ہو، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا ہو، چاہے وہ نواز شریف کا ہو، اس کے اندر ٹرائل کا عنصر جو ہوتا ہے فیئر ٹرائل کو آپ دور کی بات ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. سزا دیکھیں انہوں نے 4 دن بعد بھی اگر یہ ٹرائل ہوتا سزا دینی تھی. سزا دنیا کو پتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ڈٹرمن ہے سزا دینے کے لیے. اس میں نہ جج انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، نہ پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹلی مائنڈ اپلائی کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک بنی بنائی کہاوت ہے، بنی بنائی کہانی ہے. تو اب دیکھنا چاہیے ان سیاستدانوں کو کہ آپ خدا کے لیے آپس میں جو ہے پی ٹی آئی کے اندر، میں تو یقین کرو بڑا کرٹک ہوں اس چیز کا کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو جب چور کہتی ہے تو وہ اس چیز پہ تھنکنگ ہی نہیں کرتے کہ ہم جو آج کم کر رہے ہیں کل ہمارے ساتھ ہوگا. رائٹ، بٹ جدون صاحب اسپیسیفکلی اس کیس کے حوالے سے پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیس وہی ہے نا، جنرلائز کریں، یہ وہی کیس ہے. اس میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے ہوئے ہیں. دیکھیں جلدی میں کوئی بھی ان کو بینیفٹ ہوگا. یہ 5 سال بعد دیکھیں یہ پروسیکیوشن آ کے پروسیکیوٹر پتہ نہیں یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آگے کہہ دیں گے کہ ہم تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہو گیا ہے وہ گیا ہے. اب دیکھیں نا پروسیکیوشن بھی خود ہی کر رہے ہیں، ڈیفینس کونسل بھی خود ہی بن رہے ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں جی ان کے وکیل ہی حاضر نہیں ہوتے. اب یہ کہتے ہیں آپ کسی بندے کو آپ بتائیں اپنی مرضی کا وکیل کو ڈینائی کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا وکیل امپوز کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ اسٹیٹ کاؤنسل جو ہے آپ ان کی اپوائنٹمنٹ کا بھی ایک طریقہ کار ہے. لیکن دیکھیں اس کیس کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایک زاویے کے ساتھ کیوں دیکھتے ہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک چیز پہ فوکس کرتے ہیں اور آج سے 5 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو کیسز ان کو بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحیح تھے. اب آپ کے جج خود کہہ رہے ہیں جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اپنے آپ سپریم کورٹ کے اندر کیس اتنا پرانا ڈیسائیڈ ہوا وہ نکال کے لا رہے ہیں. اور کئی کیس جو انہوں نے 62(F) کا انہوں نے کہا جی لائف امپریزنمنٹ بڑی غلط چیز ہے. تو پھر یہ 5 سال کے بعد یہ بھی کریں یہ صرف عوام کو سزا دے رہے ہیں، یہ کسی بندے کو نہیں سزا دے رہے. یہ عوام کو سزا پہلے بھی ملتی رہی ہے اور آپ نے کہا عوام کو سزا. رائٹ، اور کیس وہی ہے. احمد اویس صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب آج یہ کہہ رہے تھے کہ سائفر ٹرائل جو ہے وہ تو ہوا ہی نہیں بلکہ یہ مس ٹرائل ہوا ہے. آپ نے بھی جو آرٹیکل 10A کا حوالہ دیا اس کی سرین جو خلاف ورزی ہوئی ہے اس کے خلاف اپیل اب دائر کی جائے گی. آج آپ کی جماعت کا یہ موقف بھی سامنے آیا ہے. سو اپیل میں عمران خان صاحب کو کتنا بڑا ریلیف مل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ کیس ہو کسی صورت پہ یہ سزا کو مینٹین نہیں رکھا جا سکتا. اگر پاکستان کے اندر ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے اس نے برقرار رہنا ہے اور عوام کے اندر اس نے اپنی کریڈیبلٹی کو بھی قائم رکھنا ہے تو یہ ججمنٹ جو ہے اٹ از ٹو بی تھرون آؤٹ. یہ سیٹ اسائڈ ہوگی اور جو ہی اپیل دائر ہو یہ ججمنٹ جو ہے یہ سسپینڈ ہوگی. اور باقی جو ہے جو جن لوگوں کا کوئی عدالتی نظام کے ساتھ اور قانون کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو نیکڈ ڈسپوٹزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور جو پاکستان کے رول آف لا کے کانسیپٹ کو بدل کے یہاں پہ رول آف اتھارٹی کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں اور لے آئے ہیں اور اس کے بعد ڈسپوٹزم لایا گیا ہے یہاں پر، تو اس سے پاکستان تو ختم ہو جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ملک جو ہے کہ جس بنیاد کے اوپر یہ ملک بنا ہے اس بنیاد کو ختم کریں گے تو ملک اس وقت کھوکھلا ہوتا ہے. ورنہ جو ہے کبھی کوئی جس کا بیس اگر مضبوط ہو تو کبھی کوئی عمارت جو ہے وہ گرتی نہیں ہے. رائٹ، یہ ہم اس کے بیس کو ستیہ ناش کر رہے ہیں اس نظام کے ساتھ. اور جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں، دیکھیے آپ یہ ایک جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو آتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے ساتھ، اس کے علاوہ تمام جو ہیں وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے. اب یہاں پہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے نظام کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے بیٹھا ہوا. یہ بڑا خطرناک
सूरत-ए-हाल खुदा माफ करे पाकिस्तान के ऊपर जो ये इस कदर अजाब ये आया है, और ये अजाब आगे भी चलेगा इस तरह से, क्योंकि इस तरह से न सिर्फ कि निजाम खराब होगा, क्रेडिबिलिटी और नफरत का बीज बोया जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। राइट, बट अहमद साहब, अपील के स्टेज पे बताइएगा कि आपके ख्याल में, आपकी राय में ये मामला जो है अब वो मेरिट्स पे चलेगा, या अगर मिस ट्रायल हुआ तो फिर मेरिट्स पर तो जाने की जरूरत ही नहीं? ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो इतना केस जो है इतना क्लियर है कि अपील में ये इट विल टेक ओनली फ्यू मिनट्स कि ये सस्पेंड हो जाएगा ऑर्डर, अगर ये निजाम के मुताबिक जो है अदल और इंसाफ के तकाजे पूरे हो। तो ये जिसमें आपने 342 के बयानात न लिए हो, जहां राइट टू डिफेंस न दिया हो, जहां एक एक्यूज को उसकी मर्जी के वकीलों से हटा के प्रोसिक्यूशन ने अपने वकील खड़े करके डिफेंस कौंसिल बना लिए हो, ये तो इतना बड़ा तजलील की गई है, मजाक उड़ाया गया है इंसाफ का। राइट, जदून साहब, आपकी क्या राय है सर? आपको लगता है कि रिमांड होगा रीट्रायल के लिए, या फिर ये केस आपको फारिग होता हुआ दिखाई दे रहा है? केस जिन्होंने बनाया है वो इतना जल्दी फारिग नहीं होने देते, ये इनकी खुशफहमी है मेरे ख्याल में। वो आराम से कोई 4-5 साल के बाद मुझे फारिग होता दिखाई, अभी इतना जल्दी जो है, जितना ये समझ रहे हैं इतना जल्दी फारिग होता मुझे नहीं दिखाई दिया। बट जदून साहब, इन तमाम लैप्सेस के बावजूद आपको लगता है कि ये केस फारिग नहीं होगा? नहीं, लैप्सेस तो देखो, अब मेरे सामने तो ना ही हम उस पर प्रोसिक्यूटर है, ना हम डिफेंस काउंसिल है। ज़ाहिरी तौर पे तो ये यही लग रहा है कि उजलत में इन्होंने 2-4 दिन में अभी जो काम के इस तरह तो शहाना वाला वो कह रहे थे ये जज साहब छुट्टी पे जा रहे हैं, तो ये पता नहीं जज साहब ये भी छुट्टी पे जा रहे थे या ये जेल में मजीद अदालत नहीं लगाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा चलो इसको वाइंड अप करो, तो अगला केस जाकर जुडिशल कम्प्लेक्स में करें। तो जिस तरह उन्होंने देखें ट्रायल, अगर आप जो भी करते हैं सजा किसी को देते हैं, अगर उसके खिलाफ कोई ऑफेंस है तो कम से कम दुनिया को ये पता चले कि आप फेयर ट्रायल कर रहे हैं। अब फेयर ट्रायल के अंदर जो बंदा एक्विट होता है या उसका कन्विक्शन होती है तो फिर आगे अपीलेट कोर्ट है वो भी देख लेती है। तो अगर आप आंखों पे पट्टी की बांध के कोई काम करेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसके कोई, लेकिन इन केसों का तरीका वारदात सब का एक ही होता है। वो शॉर्ट टर्म एक बंदे को मतलब आउट करना होता है किस चीज़ से, तो वो आउट कर देते हैं। अब नवाज शरीफ के खिलाफ नायब ने आगे कह दिया था जी कि प्रोसिक्यूशन का केस को उस वक्त गलत किया है प्रोसिक्यूशन ने, तो इनका भी अगर 2-4 साल के बाद आगे कह देंगे कि प्रोसिक्यूशन का केस नहीं बनता था साइफर का। अब मिसाल के तौर में आपको छोटी सी मिसाल दे दूँ, आप फॉरेन मिनिस्ट्री से एक चपरासी को कोई बताए शहादत देने के लिए जाए, मैं देखता हूँ किस तरह वो चपरासी को लेके जाते हैं या वो खुद जाना चाहता है। यहाँ पे सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर जा रहा है, एक्स एम्बेसडर जा रहा है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो इनको कौन शहादतों के लिए लेके जा रहा है? ये कोई मतलब खुद ब खुद जा रहे हैं शहादतों के लिए, या कोई ऐसा सिस्टम है आपकी सिविल गवर्नमेंट में? आप जाए ना फॉरेन मिनिस्ट्री के चपरासी को कहें जाओ के शहादतों में, देखता हूँ वो किस तरह जाएगा या कौन उसको ला सकता है, इवन जज भी ला सके उसको, तो मैं देखूंगा। नहीं करते ये सब बस गड़ाई कहानियां और कहानियां चलती रही, इसमें 76 साल से चल रही हैं, इनके बीच 5 साल के बाद खत्म हो जाएगी कहानी, पे नई शुरू कर देंगे। 5 साल आप कह रहे हैं कि 5 साल तक तो बहरहाल ये केस उससे पहले फारिग नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 साल के बाद आपको लगता है कि ये फारिग हो जाएगा। अहमद साहब, मुझे सिर्फ ब्रीफली इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, इलेक्शंस 8-9 रोज के बाद जो है वो होने जा रहे हैं, आपके वोटर पे इस फैसले का कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? मेरा ख्याल में तो इसका वोटर के ऊपर तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान की पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के आवाम पढ़े लिखे या अनपढ़ तमाम ये महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ उसको विक्टिमाइज किया गया, पीटीआई को विक्टिमाइज किया गया, उसकी लीडरशिप को विक्टिमाइज किया गया, इसीलिए हमदर्दियां बढ़ती जा रही हैं। परसेंटेज जो है जो इलेक्शन करीब आ रहा है, जितनी सर्वे रिपोर्ट है आप देखिए, आप कह रहे हैं ये ग्राफ जो है ये ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, और आप कह रहे हैं इसका यहाँ पे एक और बात सुन लीजिएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल ग्रांटिंग ऑर्डर किया था उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है कि ये केस ही कोई नहीं है, वो उसको कौन इग्नोर करेगा, चाहे वो टेंटेटिव है या कुछ है। बिल्कुल, और आज को ऑब्जर्वेशन है जो खुसूसी केस के मुतालिक जी, इस खुसूसी अदालत के जो जज हैं उनके आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के केसेस का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें उनके रिमार्क्स थे जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड। बट थैंक यू सो मच अहमद अवैध साहब और जहांगीर जदून साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अहमद अवैध साहब कहते हैं कि ये अपील की स्टेज पे ये केस फारिग होता नजर आ रहा है, चूंकि इस पे लैप्सेस जो है वो बहुत एविडेंट है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इवन जदून साहब ने भी अग्री किया, लैप्सेस अगरचे मौजूद हैं, लेकिन जदून साहब समझते हैं कि ये इतने आसानी से
فارغ ہونے نہیں دیا جائے گا. جو ان کیسز کے حوالے سے پیچھے ہیں, جو کردار وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے آسانی سے فارغ نہیں ہونے دیں گے, یہ 4-5 سال تک یہ جاری رہے گا. پروگرام میں اس وقت ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب, لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو نون لیگ کا آج کے اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے, اور ان کا منشور اب آ چکا ہے. انتخابات سے چند روز قبل عوام میں کس حد تک ان کے منشور کو پذیرائی مل رہی ہے, اس پر گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. اور ناظرین, پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ہفتے کے روز اپنا جو پارٹی کا منشور ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا, جو کہ نیچرلی ریفلیکٹ ضرور کرتا ہے کہ ایک بڑی ہی ویل تھاٹ آؤٹ الیکشن اسٹریٹجی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, کہ اگرچہ حکومت میں آنے کے بعد وہ کس طرح سے عوام کو یہ پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بھی ایک اسپیشل مانیٹرنگ اور جو کاؤنسل ہے امپلیمنٹیشن کاؤنسل وہ بھی تشکیل دیا گیا, جو کہ 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش بھی کیا کرے گا کہ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں وہ کس حد تک ریئلسٹک ہیں ان موجودہ حالات میں, جہاں پہ معاشی چیلنجز کا اور دیگر فرنٹس پہ پاکستان کو بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے. ایسے میں اس صورتحال میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ کتنی ڈٹرمنڈ نظر آتی ہے. اور گزشتہ روز بھی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ میاں صاحب ہمارے ووٹس کے بغیر وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بن سکتے. اس پر بھی ضرور کامنٹ لیں گے. آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. آپ ہیڈ کر رہے تھے انتخابی منشور کمیٹی کو بڑے بخوبی طور پہ. عرفان صاحب, آپ نے سر انجام دیا ہے اپنی ذمہ داری کو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. السلام علیکم. عرفان صاحب, گفتگو کا آغاز, اور چونکہ ہم بات ضرور منشور پہ کریں گے, لیکن آغاز آج کے ایک بڑے فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں 10 سال کی سزا ان کو بھی, اور جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے قید کی. آپ کے خیال میں یہ فیصلہ عرفان صاحب آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ جی, بہت شکریہ آپ کا فار دا کمپلیمنٹس جو منشور کے حوالے سے ہم نے محنت کی. جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے, میں کوئی آئینی اور قانونی ماہر تو نہیں ہوں کہ اس کے سارے پہلو یا سارے جو اسرار و رموز ہیں ان پہ میں روشنی ڈال سکوں, لیکن میں یہ ضرور اپنی ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل جو سینیریو رہا ہے ہمارے پورے ملک کے اندر پچھلے 75-76 برس کے اندر, بے شمار وزرائے اعظم ہم نے دیکھے, صدور دیکھے, ملٹری ڈکٹیٹرز دیکھے, لیکن ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک بالکل ہی خفیہ رابطہ کاری جو 2 بڑے اہم ممالک کے درمیان ہوتی ہے, اس رابطہ کاری کو موضوع بنایا جائے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوا. خان صاحب کے عہد میں بہت سی چیزیں پہلی دفعہ ہوئی ہیں. مثال کے طور پر 9 مئی بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. احتجاج ہوتے رہے, گاڑیاں جلتی رہیں, پروٹیسٹ ہوتے رہے, لیکن کسی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ اٹھ کھڑا ہو ایک شام اور وہ کراچی سے لے کے کوئٹہ سے لے کے تو چکدرا تک چھاونیوں پہ حملے کرے, کور کمانڈروں کے گھر جلا دے, GHQ پہ چڑھ دوڑے. یہ کام بھی پہلی دفعہ ہوا. اب خان صاحب نے جو کچھ کیا اس کے کانسیکوینسز نکلے ہیں, اور وہ جب آپ سفارتکاروں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت ڈر گئے ہیں, خوف زدہ ہو گئے ہیں, ہم اپنا کام بھی نہیں کر سکتے. ایک سفارتکار نے ایک امریکی سفارتکار سے گفتگو ہوتی ہے اس کی, یا اہلکار سے گفتگو ہوتی ہے, وہ ایک نوٹ بنا کے میں بھیجتا ہے, سینسٹیوٹی کا اظہار کرتا ہے, اور ہم وہ کنورسیشن بھی آپ لوگوں نے سن لی ہے کہ جی ہم اس سے کھیلیں گے. آپ اس سے نہیں کھیل رہے, آپ کاغذ کے پرزے سے نہیں کھیل رہے, آپ ملک سے کھیل رہے ہیں, ملک کی بقا سے کھیل رہے ہیں, ملک کی سلامتی سے کھیل رہے ہیں, ملک کے تعلقات خارجہ سے کھیل رہے ہیں. یہ بہرحال میں نہیں سمجھتا, اور آپ حق ہیں اس چیز کا کہ میں وزیر اعظم کے طور پہ یا وزیر کے طور پہ جو چیز میرے علم میں آئے گی میں اس کا افشا نہیں کروں گا, کیونکہ وہ قومی مفاد میں نہیں ہوگی. تو انہوں نے یہ کام تو کیا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب یہ ہے, اور پھر جو پروسیڈنگز میں دیکھتا رہا ہوں وہ بھی ایسے ہے کہ اگست ستمبر میں کہیں مقدمہ درج ہوتا ہے, اکتوبر میں ان پہ فرد جرم لگتی ہے, وہ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں, ہائی کورٹ کہتی ہے جی جو کچھ ہوا اس پہ ہم پانی پھیر دیتے ہیں, اس کو مٹا دیتے ہیں, تختہ سیاہ صاف کر دیتے ہیں, نئے سرے سے شروع کریں. نئے سرے سے شروع ہوتا ہے,
اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وکلا نہیں جاتے, وہ چیختا رہتا ہے جج کہ وکلا لاؤ جی, آ رہے ہیں جی, رستے میں ہیں جی, کچہری میں ہیں. عرفان صاحب, ان کی جماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ فیئر ٹرائل کے تمام تقاضے پورے نہیں کیے, اور اب یہ بہت تیزی میں یہ کیس چلایا گیا, جس پر ان کے اوبیسلی ایک ریزرویشن سے آرٹیکل 10 کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے ضرور پورے ہونے چاہیے ایک اکیوز کے لیے. 2018 کے انتخابات سے قبل جہاں پر آپ نے میاں صاحب کے ذکر کیا وہ بھی غلط تھا, ان کو 10 سال کی سزا کا سامنا کرنا پڑا, انتخابی سیاست سے ان کو باہر کر دیا گیا محض صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. اور آج 2024 کے انتخابات سے پہلے بھی ایک سابق وزیر اعظم اسی قسم کی صورتحال کا ایک سزا کا سامنا کر رہا ہے, 10 سال کی قید ہے. انتخابی سیاست سے جو ہے وہ باہر کرنے کے لیے پارٹی نے تمام آبسٹیکلز جو ہے وہ اس کا سامنا کیا ہے. آپ کو حیرت نہیں ہوتی عرفان صاحب, اور یہ جو دائروں کا جو سفر ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں, دائروں کا سفر تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, سزائیں زرداری صاحب کو بھی ہوئیں, بھٹو صاحب پھانسی چڑھ گئے, بے نظیر بھی جیل میں رہیں, نواز شریف رہے, مریم رحیم, شہباز صاحب رہے, کسی پہ اس طرح کا کوئی جرم نہیں ہے, کسی پہ کوئی ایسا مقدمہ سرے سے ہے ہی نہیں جس کا تعلق قومی مفادات سے جڑتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کو جب آپ نے 28 جولائی کو فارغ کیا تو یہ کوئی سیشن کورٹ یا انسداد دہشت گردی کورٹ نہیں تھی. اب تو وہ ایک سزا ہوئی, وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے, اپیل کریں گے, ہائی کورٹ سے انصاف نہیں ملتا یا ان کی مطابق ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں آتا, وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے. وینیوز کھلے ہیں ان کے لیے, انصاف کے راستے کھلے ہیں. ہمارا تو آخری فیصلہ, ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا, دیٹس آل. ہم نہ کوئی اپیل کر سکتے ہیں, نہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں, اور سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ اس پہ 3 ریفرنسز دائر کرو, نیب کو حکم دے دیا. وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ تو ایک پروسیس ہے, چل رہا ہے, اور کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ سارا نکھر ستھر کے سامنے آ جائے گا معاملہ. لیکن میں اس کے سیاسی پہلو پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملکی میں اگر وزیر اعظم ہوں اور میری وزارت عظمیٰ کسی وجہ سے جا رہی ہے, میں قومی مفادات سے کھیلنا شروع کر دوں, یہ کہاں کی بات ہے؟ میں قومی مفادات اور عسکری جو ہمارے مقامات ہیں ان پہ حملے شروع کر دوں, یہ ایک مینٹیلٹی ہے, ایک سوچ ہے. یہ صرف سائفر تک محدود نہیں ہے, ان کی پوری حکمت کار کے اندر آپ کو یہی سوچ نظر آئے گی. رائٹ عرفان صاحب, لیکن ساتھ ساتھ جو ان کی جانب سے کہا جاتا تھا مریم صاحبہ کی طرف سے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی تھی. ابھی جو کچھ سیناریو دیکھا جا رہا ہے, آپ اگر ملک کا سفر بھی کرنا شروع کریں, آپ کو بینرز کہیں وہ سیاسی گہما گہمی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہ ریلیز کنڈکٹ کرنے دیا جا رہا ہے, نہ جلسے کرنے دیا جا رہے ہیں. سو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پلینگ فیلڈ اب لیول ہو چکی ہے, اور اسی لیول پلینگ فیلڈ کی بات مریم صاحبہ کرتی تھی؟ اس پہ میری ایک رائے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے, یہ نون نے نہیں کیے, عدالتوں میں وہ گئے ہیں, سمبل کا مقدمہ وہ عدالتوں میں لے کے گئے ہیں, فیصلے وہاں ہوئے اور قانون کے مطابق ہوئے. جب قانون میں ہم لوگوں نے یہ لکھ دیا, اور یہ وہ شک ہے جو خان صاحب نے باصرار شامل کی تھی کہ اس میں لکھ دیا گیا کہ آپ کے انتخابات نہیں ہوں گے, اور جو آپ کا آئین ہے اس کے مطابق, تو پھر آپ کو سمبل بھی نہیں ملے گا. جب یہ لکھ دیا گیا ہے اور قانون میں لکھا ہوا ہے تو پھر عدالت کیا کرے گی یا الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ نمبر 1. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میری اپنی سوچ ہے, میں جماعت کا موقف نہیں, مسلم لیگ نون کا موقف نہیں بیان کر رہا. میں یہ کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ 9 مئی کو کور کمانڈر کا گھر جلاتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کرتے ہیں, شہیدوں کے مجسمے برباد کرتے ہیں, ہمارے ہوائی اڈوں پہ جا کے جہاز جلاتے ہیں, یہ اقدامات کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے زمرے میں آتے ہیں, ایک عمومی سیاسی احتجاج کے زمرے میں آتے ہیں, بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں, اسٹیٹ پر حملے کی زمرے میں آتے ہیں, کس میں آتے ہیں؟ اور پھر میں شام کو تو جی ایچ کیو پہ حملہ کروں, شام کو تو کور کمانڈر کا گھر جلاؤں, اگلے دن کاغذ لے کے چلا جاؤں الیکشن کمیشن جی کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. کیوں ملنی چاہیے آپ کو؟ وائی؟ آپ نے جو تقاضے ہیں بنیادی وہ پورے کیے ہیں, اب بھی آپ کو اور کیا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے؟ آپ کو سمبل نہیں ملا, ہمیں سمبل نہیں ملا تھا, سینٹ میں ہمارے لوگ آ رہے تھے, ہم سے سمبل چھین لیا گیا, وہ سارے کے سارے آج بھی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. پر یہ جنرل انتخابات نہیں, جنرل انتخابات ہیں, کون سی قیامت آئی ہے؟
آپ کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں, ان کے سمبل موجود ہیں, آپ کا سوشل میڈیا بڑا سٹرانگ ہے, میں دیکھ رہا ہوں. ایک ایک حلقے میں آپ تو یہ کہتے تھے نا ہمارے تو کھمبے بھی کھڑے ہو گئے تو جیتیں گے. تو اب آپ کے کھمبے کھڑے ہیں, ہر کھمبے پہ ایک سمبل لٹکا ہوا ہے کہ یہ چراغ, یہ کھمبا جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے. تو آپ کے عوام نکلیں, آپ کے ساتھی نکلیں. آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں اس حد تک اویئرنیس ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں؟ لوگ اگر ان کے ساتھ ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیوں ساتھ دیں گے؟ یعنی ایک آپ کے دامن میں کوئی چیز ہونی چاہیے نا, آپ کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے نا کہ لوگ نکلیں آپ کے لیے. آپ نے کیا کیا ہے ان کے لیے؟ رائٹ. بٹ عرفان صاحب, ساتھ ساتھ آپ کے جو مخالفین ہیں, یہ تو چلے ایک بڑے مخالف ہیں عمران خان صاحب جو آج سزا بھی بھگت رہے ہیں, لیکن بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اور تنقید کا نشانہ آپ کی جماعت کو, آپ کی جماعت کے سربراہ کو بنایا جا رہا ہے. کبھی لاڈلے کا ٹیگ جو ہے وہ ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے کہ شیر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور ان کے لیے شکار کر دیں. تو اس قسم کے ٹیگ کے ساتھ میاں صاحب اس پلینگ فیلڈ کو فیئر کہیں گے یا ایک فیئر کانٹیسٹ سمجھا جائے؟ الزامات سے تو کوئی چیز انفیئر نہیں ہو جاتی نا. میں یا ان کے جو سندھ میں ایم کیو ایم ہے یا دوسری جماعتیں ہیں, وہ سندھ کے بارے میں اسی طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ جی انہوں نے پہلے سے فیصلے کر لیے. میں رات سن رہا تھا ایم کیو ایم کے ایک لیڈر کو, انہوں نے اپنے ہمارا بندہ ہے, انہوں نے اپنے گنڈے بٹھا دیے ایک ایک حلقے میں. تو یہ الزامات ہیں, وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کوئی ایک ثبوت دے دیں کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہو ان کے حوالے سے. آئیں الیکشن لڑیں, یہ چھوڑ دیں بلیم. اور آپ سمجھتے ہیں یہ ایک فیئر کانٹیسٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ہے, اور ان کو اس فیئرنیس کا اندازہ ہے. وہ جو اس طرح کی باتیں پیشگی شروع کر دی ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, تو انہیں 8 فروری کی شام دکھائی دے رہی ہے, 8 فروری کی رات دکھائی دے رہی ہے, اور وہ رات ان کے لیے بڑی لمبی ہوگی. تو اس لیے وہ ابھی سے اس پہ والوں کے لیے رات آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری, ہمارے سارے مخالفین کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب جو گزشتہ روز ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب ہمارے ووٹوں کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتے, ان کی جماعت آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتی, ان کی جماعت اور وہ خود بڑے مغرور ہیں. یہ زرداری صاحب کے الفاظ. لیکن زرداری صاحب مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرح کی باتوں کے لیے ان کا بچہ کافی ہے, ان کا بیٹا کافی ہے. انہیں مفاہمت کی گنجائشیں رکھنی چاہیے. وہ خود یہ ان کا قول ہے جی کہ دروازے سیاستدان بند نہیں کرتے, تو وہ بند نہ کریں. ممکن ہے انہیں ہماری ضرورت پڑے, ہمیں ان کی ضرورت پڑے. سیاستدان ہم نے 2 دفعہ مخلوط حکومتیں قائم کی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے. ہم نے محترمہ کے ساتھ مل کے میثاق جمہوریت کیا ہے, ہم نے محترمہ کے ساتھ مل کے 13ویں ترمیم کی, 14ویں ترمیم کی, 18ویں ترمیم ان کے ساتھ مل کے کی. تو ہمارا تو ٹریک ریکارڈ یہ ہے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ جی کل ہم ان کی طرف تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے یا وہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے. حالات میرا خیال ہے کہ جمہوری جماعتوں کے لیے جب بھی امتحان کی گھڑی آتی ہے تو وہ شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں, سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا رول نہیں ادا کرتے وہ. رائٹ. سو آپ کی جانب سے یہ بات بڑی خوشائن ہے کہ آپ نے کہا کہ تعاون کا ہاتھ بڑھایا جائے گا, لیکن یہی کچھ پریڈکشنز بھی کی جا رہی ہیں عرفان صاحب کہ اگلا بھی سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ مخلوط ہی سیٹ اپ ہوگا, کولیشن گورنمنٹ ہوگی. پی ڈی ایم کی طرز کی بھی ہم نے 16 ماہ میں دیکھے, بڑے چیلنجز تھے, سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بڑے مشکل بھی فیصلے لیے جا رہے تھے. اب منشور پر آتے ہیں. آپ کا منشور جو ہے وہ, اور چونکہ آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک بڑی مشکل اور پیچیدہ مشق تھی آپ کے لیے اور یہ سر انجام دی گئی. سب سے پہلے تو اس منشور کے بھی حوالے سے جہاں پر آپ بات کرتے ہیں ان حالات میں, موجودہ حالات میں عرفان صاحب, یہ کس طرح سے ایک تو کولیشن سیٹ اپ میں سب کو اکوموڈیٹ کر کے چلنا پڑے گا, سب کے اپنے اپنے منشور آ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے ہیں, لیٹس سے ہم اگر شروع کرتے ہیں عدالتی تقرریوں کے بھی حوالے سے, جہاں پر آپ کہتے ہیں میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے, کسی بھی حکومت کے لیے یہ ایک بات کنٹروورشل نہیں ہو جائے گی کہ اگر آپ اس معاملے کی طرف لے کے جائیں گے صورتحال کو, یا میرٹ پر میرٹ کون طے کرے گا, کس طرح سے طے کیا جائے گا؟ یہ تو منشور جو ہوتا ہے یہ ایک طرح کی ڈاکومنٹ آف ویژن, ڈاکومنٹ آف پرنسپلز ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کریں گے. اپارٹ فرام اکانومی کہ جہاں ہم کہیں جی اتنی گروتھ ہم کریں گے, پاورٹی کو اتنا کم کریں گے, وہاں تو اعداد و شمار ہم دیتے ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے جو ہم نے طے کیا ہے کہ اس سسٹم کو بہتر بنائیں گے. لیکن اگر یہ سسٹم پراپر ہوتا, جیسے بہت سی دنیا کے اندر ہے, جج آتے ہیں پارلیمنٹ, اس کے اندر سینٹ کے اندر محاسبہ ہوتا ہے, 10-10 12-12 دن کویسچن آنسر چلتے رہتے ہیں, تو شاید یہ نہ ہوتا جو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک جج کے خلاف کیس شروع ہوا اور وہ دفاع نہ کر سکے اور گھر چلے گئے, پھر دوسرے نے دیکھا کہ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہونے والا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو اچانک چلے جاتے ہیں یہ آئیں ہی کیوں عدالتوں کے اندر؟ اگر نظام ٹھیک ہو, اگر سسٹم ٹھیک ہو, اور یہ کس طرح آئیں؟ یعنی اگر ایک ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کو ہم نہیں لاتے, دوسرے کو بھی نہیں لاتے, تیسرے کو نہیں لاتے,
चौथे का बंदा उठा के हम यहाँ ले आते हैं। अब देखें ना, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक सिस्टम बन गया है ना कि whosoever is senior most he will become the chief justice of Pakistan। स्ट्रीमलाइन हो गया। क्या हम ये सूबों के अंदर भी कर सकते हैं कि जी जो चीफ सीनियरिटी के मुताबिक आप बंदे लाएंगे, पिक एंड चूज नहीं करेंगे? तो इस तरह से मिलजुल के हम निज़ाम को बेहतर कर सकते हैं, और कोई आइनी और कानूनी जो तरामीम होंगी या तब्दीलियाँ कानून साजी होगी, हमारी ख्वाहिश ये होगी कि सारे मिलजुल के करें। अब कौन है जो चाहता है जी कि नहीं बुरे जा जाने चाहिए, कहता है जी जल्दी इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, कौन है जो कहता है जी कि नहीं ये 10-10 साल मुकदमे लटकने चाहिए। तो सब मेरा ख्याल है कि हम मिल के करेंगे। लेकिन इरफान साहब, माजी में मियाँ साहब को ऐसी तनकीद का सामना भी करना पड़ा है जहाँ पे कहा जाता है कि मियाँ साहब अपने मर्जी के जजेस जो है वो लगाते हैं। हम तनकीद से नहीं डरते, आइंदा भी तनकीद करते रहें लोग, लेकिन हमारा अज़्म ये है कि ये चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह। राइट। इरफान साहब, नैब के खात्मे का भी जिक्र है आपके मंशूर में, और ये हिस्सा है। इतनी ताख़ीर से आपकी जमात को ये क्यों ख्याल आ रहा है? क्योंकि 2012 में पीपल्स पार्टी भी यही चाहती थी, तब नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया था नेचुरली। जी बिल्कुल ठीक कहती हैं आप, हमने ताख़ीर की है इसमें, और इस ताख़ीर में हमारा कोई अपना मफाद वाबस्ता नहीं था। आप यूँ कह लें कि हमें ये तवक्को थी या खुशगुमानी थी कि शायद ये इदारा माजी की गलतियों को छोड़ के बेहतर हो जाएगा और वाकई ही एहतसाब का जो मिशन इसको दिया गया है पूरा करेगा। हमने बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि उस वक्त दूसरी जमातें चाहती थी, और हमने ताख़ीर की 62-63 के बारे में भी यही है। उस वक्त भी हमारी राय थी कि नहीं, इनको रहने दें, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि हमारी राय शायद ठीक नहीं थी, दूसरों की राय दुरुस्त थी। आज हम हम एक वर्ग पे आ गए हैं। हमने नैब को देख लिया, नैब की हरकतें देख ली, नैब के करतूत देख लिए, नैब का बिहेवियर देख लिया, नैब ने ब्यूरोक्रेसी के साथ क्या किया, सियासतदानों के साथ किया, किस तरह मुल्क में सरमाकारी को ठप करके रख दिया। एक केस इनका सुप्रीम कोर्ट पर कामयाब नहीं हुआ, एक केस थ्रू आउट 25 ईयर्स। तो इसलिए उसे घर चले जाना चाहिए, दैट्स ऑल। हमने देर कर दी, उसकी ज़िंदगी के कुछ दिन और बढ़ गए थे, लेकिन अब सब एक कंसेंसस मेरा ख्याल है इस पे हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने ये लिखा है मंशूर में कि जो करप्शन के मौजूदा इदारे हैं, लाइक FIA है या इंसदाद दहशत गर्दी के इदारे हैं, एंटी करप्शन है, इनको हम मजबूत करेंगे जैसे दुनिया भर में है। इंडिया में, बांग्लादेश में, मुअज़्ज़म ममालिक के अंदर, मगरब के अंदर कोई नैब नाम की चीज़ नहीं। नैब ने हमारी इकानमी को बर्बाद करके रख दिया, हमारी सियासत को बर्बाद करके रख दिया, हमारी कदरें बर्बाद करके रख दी, और करप्शन का गढ़ बना रहा है। इस इदारे के लायक कोई जवाब और आज तक ये जो एक्सरसाइज है नैब की जानिब से, ये कंटिन्यूड है। आज तक की एक्सरसाइज जो है, ये जब तक कानूनन इसके वजूद को ख़त्म नहीं किया जाता, आईनी तरमीम नहीं हो जाती, तब तक तो ये काम कर रहा है। बिल्कुल सही है। सेनेटर साहब, आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, आपकी इजाज़त से एक ब्रेक शामिल करना है। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी इरफान साहब, आपने 62-63 के भी उसकी असल शक्ल में वापस लाने की जो है बात की है, साथ साथ आपने 63A का भी हवाला दिया अपने मंशूर में, और कहा है कि जो पार्टी क़यादत की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला जो रुकन होगा, उसको सीट से तो वो महरूम हो जाएगा, लेकिन उसका वोट ज़रूर गिना जाएगा। देखो, इसमें जहाँ तक 62-63 का ताल्लुक है, हमने कहा है कि हम इसे असल शक्ल में बहाल करेंगे, यानी जो 73 के आइन में लिखा हुआ है, और यही लिखा हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पहला आइन था हमारा। यही लिखा हुआ था जो अयूब खान साहब ने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कंटिन्यूटी थी 73 तक। अयूब अपना ज़िया-उल हक साहब ने 8वीं तरमीम के ज़रिए इसके अंदर कोई पैबंदकारी की, 8-10 नई शिकें डाल दी। पहली शिकें क्या थी? जिनको मैयर किया जा सकता है, जिनको जांचा जा सकता है, जिनको परखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर कि जी कैंडिडेट की उम्र कितनी होनी चाहिए, नो डिस्प्यूट। कैंडिडेट उस सूबे से ताल्लुक़ रखता है जिस सूबे से लड़ रहा है, नो डिस्प्यूट, वो आके अपने डोमिसाइल दे। कैंडिडेट का वोट दर्ज है किसी जगह, नो डिस्प्यूट, वो आके अपना वोट दिखा देगा। कैंडिडेट को कोई सज़ा तो नहीं हुई 1-2 साल की कैद की, नो डिस्प्यूट, उसका मुखालिफ कह देगा जी ये फ़लाँ मुकदमे में पकड़ा गया था। कैंडिडेट कोई दोहरी शरीयत तो नहीं रखता, बाहर का शहरी तो नहीं है, नो डिस्प्यूट। ये चीज़ें थी। अब हमने क्या किया, 8वीं तरमीम में ज़िया-उल हक साहब ने
وہ دیانتدار ہے کہ نہیں ہے, وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, وہ اسلامی جو اقدار ہیں اور شکے ہیں ان پہ عمل درآمد کرتا ہے نہیں کرتا ہے, وہ صادق ہے یا نہیں ہے, وہ امین ہے یا نہیں ہے. اب بھائی کون سا پیمانہ ہے جس کے تحت جانچا جائے کہ میرے اندر صداقت کا وزن کتنا ہے؟ میں مشین پہ کھڑا ہو کے اپنا وزن تو بتا دوں گا. کون سی ایسی مشین ہے جو کہے گی جی کہ اس کے اندر صداقت اتنی ہے اور امانت اتنی ہے اور دیانت اتنی ہے؟ بالکل. اور اس کو عرفان صاحب آپ اپنے اوریجنل فارم میں لے کر آنے کے لیے آپ کو obviously 2/3 میجورٹی. یس میں نے پہلے کہا نا کہ ان چیزوں پہ ہماری طرف سے رکاوٹ تھی. بڑی جماعتوں کے پیپلز پارٹی پہلے بھی اس کی حامی تھی کہ ان کو واپس لے کے آئیں. تو اب جب ہم بھی چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی, چاہے پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھی ہو یا ہمارے ساتھ بیٹھی ہو, اس پہ رکاوٹ ہمیں نہیں آنی چاہیے. آپ نے ایک اور بات کی 63A کی. اب دنیا بھر میں ایک اصول ہے جمہوریت کا کہ پارلیمنٹیرین جو ہے اس کا ووٹ گنا جائے گا. کوئی قانون, کوئی ضابطہ, کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ووٹ کو رد کر دے. یہ اس کی توہین ہے. ہاں اسے کہیں آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کری ہے, اب گھر چلے جاؤ, ٹھیک ہے. ہمارے آئین سازوں نے بھی یہی کیا. جب انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ گھر چلا جائے گا, تو ان کے لیے ایک جملہ لکھنا مشکل تھا کہ جی اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. یہ اس لیے اس سب کے پیچھے سیاست تھی. ایک حکومت پنجاب میں آپ نے ختم کرنی تھی, حمزہ کو گھر بھیجنا تھا, کسی اور کو لانا تھا, وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. لہٰذا عدلیہ نے ری رائٹ کیا آئین. ہم یہ واضح کریں گے اب کہ جناب آپ کا ووٹ نہیں گنا, آپ کا ووٹ گنا جائے گا لیکن آپ کو گھر جانا ہوگا. رائٹ, یعنی کہ پارٹی کے ڈسپلن کی خلاف ورزی پہ گھر جانا ہوگا اور آپ کا ووٹ لیکن گنا جائے گا. عرفان صاحب 1 کروڑ نوکریوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی تو ان کو بڑے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا. موجودہ حالات میں 1 کروڑ نوکریاں یہ ایک ریئلسٹک ہدف آپ کو لگتا ہے؟ اور لوگ جو ہے وہ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے منشور سے شاید لے لیا گیا. نہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کو اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب پی ٹی آئی نہیں کر سکی تھی, اور آپ کر جب پی ٹی آئی 1 لاکھ نوکریاں بھی نہیں دے سکی. جب انہوں نے کہا 50 لاکھ گھر بنائیں گے تو اس وقت تنقید نہیں ہوئی تھی. تنقید ہوئی تھی 4 سال بعد کہ بھئی 4 سال گزر گئے, کتنے گھر بنائے؟ آپ نے 10 گھر بھی نہیں بنائے. ہم بھی اگر خدا نخواستہ حکومت بنانے کے بعد نہیں کر پاتے, ہم پہ بھی تنقید ہوگی. لیکن ہم نے ایک ایک چیز کو دیکھا ہے. ہم جب جی ڈی پی کی بات کرتے ہیں, معاشی سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں, ایک اوورآل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی بات کرتے ہیں, نئی سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں. ہم 5 بڑے شہروں کے اندر بڑے بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے آئی ٹی پارکس بنا رہے ہیں. ایک وہ آئی ٹی پارک جو ہے وہ آپ کے لاکھوں نوجوانوں کی. اچھا ایک اور چیز اس میں دیکھیے گا, ہم یہ نہیں کہتے کہ نوکری دیں گے, تمہیں کلرک لگائیں گے یا تمہیں اسسٹنٹ لگائیں گے یا تمہیں مینیجر لگائیں گے. روزگار کے مواقع پیدا کریں, جاب کریشن. اور میں یہ انٹرویو آپ میرا بے شک سنبھال کے رکھیے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا جب ہماری حکومت 5 سال بعد جانے والی ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ 1 کروڑ سے زیادہ نوکریوں کے مواقع ملیں گے انشاءاللہ. 20 لاکھ سالانہ آپ نوکری دیں گے. جی ہاں, ہم نے اس میں تفصیل دی. ہدف یہی رہے گا. اور انفلیشن بھی, آپ مہنگائی کی شرح کو, الارمنگ فگرز ہیں عرفان صاحب. اس وقت سینسٹیو پرائس انڈیکس کی بھی بات کریں 40% سے عبور کر چکا ہے. آپ کا جو سی پی آئی ہے, یہ سو الارمنگ فگرز ہیں, یہ سنگل ڈیجٹ پہ لانے کی بات کی جا رہی ہے 2025 تک. ہم نے دیکھو نا, ہم نے یہ مشکل کام اپنے سر لیا ہے نا, اور ہم نے سارا کچھ لکھ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے. کیونکہ انتخابات کے بعد تو عرفان صاحب معذرت کے ساتھ ووٹر بھی بھول جاتے ہیں مینیفیسٹو کو, اور جو مینیفیسٹو لانے والے ہوتے ہیں دیکھیں, ایک تو ہم خود بھی نہیں بولیں گے. آپ نے جو کہا کہ مانیٹرنگ اور جو امپلیمنٹیشن کا کاؤنسل اور اس کا ایک سسٹم ہم بنائیں گے. آپ لوگ بھی, میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ آپ آج جو باتیں مجھ سے کر رہے ہیں وہ 3 مہینے کے بعد ہمیں بلائیں کہ جی صدیقی صاحب آپ بتائیے نا کتنا آگے بڑھے ہیں آپ چیک رکھیں. آپ کا کام یہ ہے, الزام تراشیاں اور ہنگامے اور اس طرح کے مذاکرے چھوڑ دیں. عرفان صاحب ابھی تو مناظرے کے لیے بلاول صاحب بھی دعوت دے رہے ہیں میاں صاحب کو, اس حوالے سے نہیں سوچا گیا؟ بلاول صاحب کو میرا خیال ہے کہ زیادہ توجہ دینی چاہیے الیکشن کمپین پہ. مناظروں کے لیے میاں صاحب کے پاس وقت نہیں ہے. میاں صاحب تو مشکل سے اپنے حلقے میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر میٹنگز شروع ہو جاتی ہیں. آپ یقین جانیے کہ اس وقت بھی وہ اس مشن میں ہیں کہ یہ اکانومی کو کہاں لے کے جانا ہے. ابھی مجھے آج انویٹیشن آیا ہے کہ کل ایک میٹنگ ہے جس میں آپ نے آنا ہے,
تو ہمارے پاس ان چونچلوں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. کے لیے میاں صاحب کے پاس وقت نہیں ہے. عرفان صاحب 2 سوال لاسٹ کے. ایک تو صرف سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے آپ کے منشور میں کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی روڈ میپ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. موجودہ ایکویژن جو ہے اس سے خوش ہیں, مطمئن ہیں؟ دیکھیں نا, ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی ہے, اور پارلیمنٹ کی بالادستی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سول حکومت ہوگی اس کی سپرمیسی ہوگی, عوام کے نمائندوں کی سپرمیسی ہوگی, اور ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ بائی دا پیسج آف ٹائم تمام اداروں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ کن چیزوں کی وجہ سے ملک پٹڑی سے اترا, دیکھا ہے کہ کس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے تو ملک سیدھی اور مستقیم راستے پہ چلتا رہے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہوگی نہیں, اور سب پاکستان کے لیے, ہم اپوزیشن ہے, حکومت ہے, فوج ہے, انڈسٹریلسٹ ہیں, کسان ہیں, مزدور ہیں, وقت ہے کہ ہم ایک نئی اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھیں. ہم نے پہلے بھی نواز شریف کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے بارے میں جو بھی کنسیپٹ ہو یا تاثر ہو, وہ کبھی محاذ آرائی نہیں کرتے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ معاملے کو آگے چلایا جائے. میں نے 5 سال ان کے ساتھ کام کر کے صبح و شام میں نے دیکھا ہے, تو انشاءاللہ آئندہ بھی خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات. اور عرفان صاحب, کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو نعرہ لگتا رہا, کبھی اسحاق ڈار صاحب ذکر کر رہے ہیں, کبھی شاہد خاقان عباسی صاحب ذکر کر رہے ہیں, سو وہ بھی کمیشن بننے کی اب ضرورت ہے, کیونکہ یہ کمیشن کا اب پی ٹی آئی نے اپنے منشور میں اس کو جگہ دے دی ہے. جی ہاں, ہم نے اس منشور میں نہیں لکھا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, وہ کمیشن کی بات کر رہے ہیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتے ہیں. ازالہ ہونا چاہیے وہ جو ماضی کی. اس سے بہت نیچے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں اور آپ مل کے بات کر لیں. وہ تو بات نہیں کرنا چاہتے. ہم چور ہیں, ہم ڈاکو ہیں, ہم منی لانڈرر ہیں, میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, میں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں بھی نہیں آؤں گا اگر اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوگا. آپ کا وتیرہ یہ ہے, آپ نے 4 سال حکومت کی تو بھی یہی وتیرہ تھا, آپ اپوزیشن میں تھے تو بھی وتیرہ تھا. اب کس کمیشن میں آپ کیا منہ لے کے جائیں گے اور کس سے بات کریں گے؟ یہ چیزیں ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. وہ ایک جزیرے کے اندر رہنے والی مخلوق ہے, اسی جزیرے کی ایک سوچ رکھتی ہے. اس جزیرے کا حاکم اعلیٰ جو ہے, مختار کل جو ہے, وہ ان کا دیوتا ہے. اس طرح سے سیاست نہیں ہوا کرتی. سیاست گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے, عزت دینا بھی ہوتا ہے, عزت کروانا بھی ہوتا ہے. وہ ان سیاست کے جو بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں نا, انگریڈینٹس ہیں نا, ان سے آ رہی ہیں. لہٰذا وہ کچھ بھی کہتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, انہوں نے ملک کو اس حال تک پہنچا دیا ہے. ہر روز ایک نیا تماشا لگا ہوتا ہے. آج دیکھیں ایک بڑے میرے دوست ہیں, احمد خان, بہت اچھے وکیل ہیں. میں پتہ نہیں انہوں نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے, لیکن میں ابھی اس پہ دیکھ رہا تھا جی کہ ہمارے وکیلوں کو بند کر دیا گیا اور ان پہ بندوقیں تان لی گئیں. اب اگر اس طرح کی باتیں آپ کریں گے, ہم نے تو نہیں کہا کبھی کہ یار ہم نے 100 پیشیاں بھگتی, بیٹی کا ہاتھ تھام کے 100 سے زیادہ, انہوں نے تو کبھی نہیں. اچھا, ان کا طریقہ کار ہے, یہ میرٹ پہ نہیں لڑتے کیس, یہ ڈرامے کرتے ہیں. یہ ڈرامے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جج اندر بیٹھا ہو, آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہو سڑک پر, اور وہاں جا کے آپ کی حاضری لگے؟ یہ وہ کام چاہتے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا نا. رائٹ. عرفان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہی آخر کا سوال جو کہ میاں نواز شریف صاحب اگرچہ وہ جلسے اور اس میں تقریر کر رہے ہیں, لیکن ہمیشہ سے ان کا ایک خاصا رہا ہے کہ جلسے میں جو آخر کی جو تقریر ہوتی ہے وہ میاں صاحب کی ہوتی ہے, اور عوام اس کے لیے ویٹ کرتے ہیں, وہ بڑی سپاٹ لائٹ میں ہوتے ہیں. آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ ٹرینڈ دوسرا ہے. نواز شریف صاحب اپنے بات وہ بلکہ خود ہی اناؤنس کرتے ہیں, وہ کسی اور کو یہ اعلان کرنے بھی نہیں دیتے, وہ خود اناؤنس کرتے ہیں, اور مریم صاحبہ کی تقریر کے حوالے سے وہ اناؤنس کرتے ہیں, اور آخر میں جو تقریر ہوتی ہے بطور ایک شو سٹاپر کے طور پہ وہ مریم نواز صاحبہ کی ہوتی ہے. اس سے کیا میسج اخذ کیا جائے؟ کیا پارٹی کی جو باغ ڈور ہے وہ مریم صاحبہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آئیں گی, اور جو میاں صاحب کی جو جانشین ہیں وہ مریم صاحبہ ہی ہیں؟ آپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے, بالکل, ہم تو کہتے ہیں مزید بھی خواتین کو تمام سیاسی جماعت امپاورمنٹ کی باتیں آپ کرتی ہیں. اگر نواز شریف کے بعد ایک لڑکی کھڑی ہو کے تقریر کرتی ہے اور اس کو میاں صاحب دعوت دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہر خاتون کو خوشی ہونی چاہیے اس سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مریم نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ اسٹیبلش کیا ہے. مجھے یاد ہے جب اس کو وہ پہلی دفعہ جا رہی تھی جی آئی ٹی میں پیش ہونے کے لیے, تو جی آئی ٹی کی پیشی کے بعد اس نے پریس سے پہلی دفعہ گفتگو کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پہ اس لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں اپنی باپ کی کمزوری بنوں.
लेकिन मैं अपने बाप की ताकत बनूंगी, ये उसका जुमला था। और उसने ये ताकत बन के दिखाया है। वो जेलों में उसके साथ रही है, मियाँ साहब बाहर गए हैं, उसने पार्टी को ज़िंदा किया, जगह जगह गई, मोटिवेट किया लोगों को, जवानों को मुतर्रक किया। मियाँ साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं इस एफर्ट को और इसलिए उसको मौका देते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है कि पार्टी की लीडरशिप किसके पास होगी या फलां ओहदा किसके पास होगा। ये आप लोग क्या सराहियाँ करते रहें और लुत्फ लेते रहें। आपने एक impression ये नजर आता है। अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसमें से मानी भी कशीद करते रहें, लेकिन हमारे पेश नज़र ऐसी कोई बात नहीं है। एक बाप जो है अपनी बेटी को इज्जत दे रहा है, कौम की सारी बेटियों को इज्जत दे रहा है। एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लीड कर सकती हैं पार्टी जी मियां हाँ, साहब कर के बाद। सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर उनके देखें ना, चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे उन्होंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। अगर कल पार्टी ये फैसला करती है कि उसकी बागडोर मरियम संभालें तो मरियम में ये कैपेसिटी है। क्योंकि कुछ जो नाराज आपके जो रहनुमा हैं सीनियर, इवन शाहिद खान अब्बासी साहब, वो कुछ रिजर्वेशंस का इजहार इसी बात पर कर चुके हैं कि मरियम साहिबा को जो डेजिग्नेशन दी गई और इस पर उनके रिजर्वेशंस रहे हैं। चलें कोई नहीं, उन्होंने अपने रिजर्वेशंस का इजहार भी किया, पार्टी से आलमोस्ट तक के ताल्लुक भी कर लिया, वो एक अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमें जो ये सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इरफान सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, जिन्होंने कहा कि नैब का खात्मा अब यकीनी बनाने जा रहे हैं। हुकूमत और इक़्तिदार में आने की सूरत में नून लीग ने ठोस जो हिकमत अमली तैयार की है उसमें नैब का खात्मा होगा, जो कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, आज दिन तक हो रहा है। और इसके साथ साथ ही आर्टिकल 62, 63 के भी हवाले से जो कि उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आया जाएगा। साथ साथ उनका मशवरा है दीगर सियासी जमातों के लिए भी कि जो तमाम जो ओवरऑल सोचा भी जाता है कि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की बात की जाए, तो पीपल्स पार्टी ऐसे हालात में जहां पर ताना दे रही है या ये डरा धमका रही है कि उनके वोट के बगैर अगर कोई वजीर आजम नहीं बन सकता, तो मफाहमत का जो आंसर है उसको जरूर मद्देनजर रखते हुए गिव एंड टेक का सोचते हुए मामलात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। प्रोग्राम की टीम अलीना शरीर को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।